अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं और हमारा आज का ये मौजू है स्कूल पर मबनी तशख़ीस, जिसे हम इंग्लिश में स्कूल बेस्ड असेसमेंट कहते हैं। आज हम जमात पंजुम, मज़मून उर्दू और मौजू गुफ्तगू के आदाब के हवाले से स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी स्कूल पर मबनी तशख़ीस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आपका मुदर्रिस तारिक अहमद मलिक, मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल चनम रफ़ियाबाद। तो बिला किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। हमारे पास जब हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट करते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक जो पहली चीज़ है जो हमारे पास होनी ज़रूरी है, तो हम उनका यहाँ ज़िक्र करेंगे। पहली चीज़ है कि हमारे पास एक उन्वान होना चाहिए। एक है उन्वान। दूसरी चीज़ जो हमारे साथ होनी चाहिए वो होना चाहिए आलई तशख़ीस। आलई तशख़ीस ये याद हम रखेंगे, क्योंकि हम किसी ख़ास चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। आलई तशख़ीस को अंग्रेज़ी में हम कहते हैं असेसमेंट टूल्स। हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करके असेसमेंट करेंगे? असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स आलई तशख़ीस कहलाते हैं। तो जैसा कि हमने अभी कहा कि हम इस लेसन में एक आलई तशख़ीस इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ सेल्फ असेसमेंट। असेसमेंट हमारे पास एक है आलई तशख़ीस, और इसके बाद हम दूसरे आलई तशख़ीस पर जाएंगे। मुमकिन है कि वो होगा पीर असेसमेंट। एक बार फिर दोहराते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? स्कूल पर मबनी असेसमेंट। ये हमारे पास असेसमेंट है जो स्कूल में हम करते हैं, हर रोज़ करते हैं, क्लासरूम के दौरान करते हैं। ये रिटन असेसमेंट होता नहीं, ये सिर्फ हर दिन हम करते हैं कि ये देखते हैं कि बच्चों की जो काबिलियत है, ज़हानत है, वो किस हद तक आगे बढ़ चुकी है। तो फिर हमारे पास जो हमने चीज़ें बताई कि हम एक आलई टेक्निक, हम आलई तशख़ीस रखते हैं। असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हम सेल्फ असेसमेंट के साथ जाएंगे, पीर असेसमेंट के साथ जाएंगे, और जो हमारा उन्वान है आज का वो है गुफ्तगू के आदाब। 5th जमात में है ये। तो ये हमारे पास रहेगा सैम्पल कंटेंट। सैम्पल कंटेंट रहेगा हमारे पास गुफ्तगू के आदाब। तो उर्दू में इसे हम मिसाली मवाद कहते हैं। तो जब हम इस कंटेंट के साथ क्लास में जाएंगे तो हमारे पास एक हिकमत अमली रहेगी, वो है पढ़ाने की हिकमत अमली, तो जिसे हम कहते हैं टीचिंग स्ट्रेटजी। टीचिंग स्ट्रेटजी हमारे पास है पढ़ाने की हिकमत अमली। तो उस्ताद क्या करेगा? उस्ताद मवाद के हिसाब से देखे कि पढ़ाने की कौन सी हिकमत अमली ज़्यादा मुतासिर कौन साबित हो सकती है, या उस्ताद खुद से गुफ्तगू का मवाद बआवाज़ बुलंद पढ़े। ये भी एक पढ़ाने की हिकमत अमली रहेगी, पेडागॉजी रहेगी उस्ताद के लिए। या फिर उस्ताद 2 बच्चों के ज़रिए जमात के सामने गुफ्तगू करवाए, ये तो आगे की हिकमत अमली है जब बच्चों ने बेसिक सीखा होगा। या फिर उस्ताद 2 बच्चों के ज़रिए गुफ्तगू का मवाद लिखवाए, ये आगे की हिकमत में अमली रहेगी, जिसे हम प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं। ये तमाम चीज़ें क्लासरूम के अंदर
ہو جائیں گی۔ تو پہلے ہم مثالی مواد کو ایک اسٹریٹجی کے تحت لیں گے، جس میں ہم نے پڑھا کہ استاد خود سے گفتگو کا مواد بآواز بلند پڑھے۔ تو آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ ہمارا مثالی مواد ہے گفتگو کے آداب۔ گفتگو کے آداب: ہمیشہ مناسب آواز سے گفتگو کیا کرو۔ آواز نہ تو اتنی دھیمی ہو کہ سنائی نہ دے اور نہ اتنی سخت کہ سننے والے کو ناگوار گزرے۔ بولنے میں اس قدر جلدی نہ کرو کہ دوسرے کو بات سمجھ میں نہ آئے، نہ اس قدر رک رک کر بولو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے۔ جس کسی سے گفتگو کرنا ہو تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لو۔ بات کیسی اچھی یا ضروری ہو لیکن بے موقع یا بے وقت کہو گے تو ضرور بری معلوم ہوگی۔ کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے۔ جب تک دوسرے شخص کی گفتگو ختم نہ ہو لے تم ہرگز اپنی بات شروع نہ کرو۔ البتہ کوئی سخت ضرورت ہو تو اول اس شخص سے معافی مانگو تب بات کرو۔ بات کو زبان سے بعد میں نکالو، پہلے اس کو سوچ لیا کرو۔ بن سوچے بولنا بیوقوفی ہے۔ ایک ہی بات کو بار بار کہنا یا ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا ٹھیک نہیں۔ گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا، سخت لفظ بولنا، گڑ گڑانا، ہاتھ جوڑ کر بات کہنا، بے حیائی اور مسخرے پن کی باتیں زبان پر لانا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا نہایت غیر شائستہ طریقہ ہے۔ اس سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کرو۔ کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ۔ جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ۔ غرور اور شیخی نہ جتاؤ۔ کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو۔ کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو تو اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ۔ چغل خوری سخت عیب ہے۔ اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے۔ جب چغل خور کی کلی کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چغل خوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے کو سنا دی، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے۔ چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ کرو۔ اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو۔ چغل خوری سے ہمیشہ نفرت کرو۔ کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے تو منع کر دو اور اسے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے۔ تو اس طرح ہم نے گفتگو کے آداب کا جو مواد ہے یہ بآواز بلند پڑھا۔ اب ہمارا اصل کام کیا ہے؟ ہم نے کرنا ہے اعلیٰ تشخیص کے ذریعے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا اعلیٰ تشخیص کیا ہے۔ ہمارا اعلیٰ تشخیص ہے سیلف اسیسمنٹ، یعنی اپنی ایویلیویشن خود کرنا۔ تو اس میں ہم کون سا طریقہ کار اپنائیں گے؟ طلباء خود اپنی تشخیص کریں گے کہ کیا انہوں نے اس مکالمہ کو سنا اور وہ اس کو سمجھ پائے، کیا وہ ان جملوں کو تحریر کر سکتے ہیں۔ یعنی جو ہم نے ابھی یہ مکالمہ سنا، گفتگو کے آداب، طلباء خود سے اپنا احتساب کریں گے کہ کیا انہوں نے اس مکالمہ کو اچھی طرح سے سنا اور وہ اس کو سمجھ پائے کہ نہیں، اور کیا وہ اس کو جملوں میں تحریر کر سکتے بھی ہیں۔ تو اسے ہم سیلف اسیسمنٹ کا نام دیتے ہیں، جو بچے خود سے
کریں گے، کوئی استاد انہیں کہنے والا نہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا آموزشی محصل، جسے ہم انگریزی میں لرننگ آؤٹ کمز کہتے ہیں یا کمپٹنسی کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا، طلبہ آڈیو یا استاد کے سننے کے بعد مکالمہ کے بارے میں بتاتے ہیں اور کچھ جملے کاپی پر تحریر کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ استاد پورے سبق کی وضاحت کرے۔ جیسے ہمارے پاس یہ سبق ہے، جب ہم یہ پڑھاتے ہیں بچے تو سن پاتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ ہر لفظ کا معنی انہیں پتہ ہو۔ استاد پڑھاتے ہوئے ان مشکل الفاظ کا معنی بھی بتائے۔ جیسے ہم نے یہاں گفتگو لکھا، اس کا معنی ہے بات چیت۔ اسی طرح دوسرے الفاظ جو بچوں کو سمجھ میں نہ آتے ہوں، جیسے اکتا جانا، تھکنا۔ اسی طرح دوسری عیب، خامی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری باتیں بھی یہاں ہو سکتی ہے جن کے بارے میں بچوں کو ٹھیک سے پتہ نہ ہو۔ تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لرننگ آؤٹ کم ہے کہ طلبہ جو ہے وہ آڈیو یا استاد کو سننے کے بعد مکالمے کے بارے میں بتاتے ہیں اور جملے کاپی پر تحریر کر پاتے ہیں۔ تو استاد پورے سبق کی وضاحت کرے، بچے کے لیے مواد آسان بنائے، پھر اس کے بعد بچوں سے کہے کہ وہ بتائی ہوئی تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر یہ دیکھیں کہ ان میں بتائی گئی باتوں میں کتنی باتیں پائی جاتی ہیں، کتنی باتوں کا سدھارنا درکار ہے۔ بچے پوری ایمانداری کے ساتھ اس کا چیک لسٹ تیار کریں گے۔ تو چیک لسٹ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم روبرکس بناتے ہیں۔ روبرکس کو اردو میں درجہ بندی کہتے ہیں۔ تو ایک کرائٹیریا ہم رکھیں گے، تو اردو میں سے کسوٹی کہتے ہیں۔ تو کرائٹیریا میں ہم کچھ چیزیں سامنے رکھیں گے، ہمارے اہداف ہوں گے کہ پہلے یہ کہ جو ہم نے گفتگو کا جو ہمارا مثالی مواد ہے، ہم نے یہ دیکھنا کہ گفتگو کے آداب کو بچہ سمجھتا ہے۔ دوسرا، گفتگو میں بری باتوں سے پرہیز کرتا ہے۔ دوسرا کرائٹیریا ہدف، ٹارگٹ۔ تیسرا ہے کہ جو بچہ پڑھ پاتا ہے، جو بچہ سمجھتا ہے، اسے جملوں میں لکھ پاتا ہے۔ ہمارے پاس 3 لیولز یعنی مراحل ہوں گے۔ پہلا یہ کہ آداب گفتگو میں سے ایک بات معلوم ہے، یعنی بچہ خود اپنے آپ کا احتساب کرے کہ جو بھی اس گفتگو کے آداب میں اسے اچھی باتیں سننے کو ملی، بچہ خود شاید دیکھے کہ آداب گفتگو میں سے ایک بات اسے معلوم ہے، یا پھر یہ کہ گفتگو میں سے ایک بری بات مجھے معلوم ہے، چغل خوری گناہ ہے، پہلے سے اسے یہ پتہ ہو۔ پھر جو بھی میں نے اچھی باتیں سنے ان میں صرف ایک جملہ میں لکھ پاتا ہوں۔ پھر بچہ پھر سے پڑھے، پھر سے سنے، پھر شاید دوسری لیول پر آئی جہاں وہ یہ دیکھے کہ آداب گفتگو میں سے کچھ آداب مجھے معلوم ہے، خود اپنا محاسبہ کرے۔ پھر شاید اس لیول پہنچے کہ چند ایک بری باتوں کو میں بتا سکتا ہوں، جیسے کسی بھی مذہب کے بارے میں برا لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ پھر جملوں کے حوالے سے، تحریر کے حوالے سے شاید بچے میں یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ چند جملوں کو لکھ پاتا ہو۔ تو چونکہ یہاں جملوں میں ہم لکھے چند جملوں کو لکھ پاتا ہوں، یہ بچہ خود کا محاسبہ کرتا ہے، کیونکہ اسے کہتے ہی ہیں سیلف اسیسمنٹ۔ تو یہ جو فارمیٹو اسیسمنٹ ہے، اسیسمنٹ فار لرننگ اینڈ اسیسمنٹ ایز لرننگ، یہ اس کی جو فراوانی یہ استاد کے ذریعے سے یہاں فیسلٹیٹ کیا جائے گا، مگر بچہ خود اپنے آپ کا محاسبہ کرے گا۔ یہ سمیٹو اسیسمنٹ کے برخلاف ہے۔ سمیٹو اسیسمنٹ استاد کرتا تھا، مگر یہ جو فارمیٹو اسیسمنٹ ہے یہ کلاس کے دوران بچہ کرے گا۔ پھر تیسرا مرحلہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جہاں تک سب بچے آنے چاہیے، وہ ہے کہ تیسرا مرحلہ مکمل گفتگو کے آداب مجھے سمجھ آئی ہیں، بچہ اس لیول تک پہنچنا چاہیے۔ یا پھر کنٹینٹ کے حساب سے گفتگو میں بری باتوں کو بتا رہا ہوں، جیسے کہ بہت تیزی سے بات کرنا، غصہ کرنا، چغل خوری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر جملوں کو درست لکھ پاتا ہوں۔ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں ریشنل کیا دیں گے، وائی ڈو وی ڈو آل دیز تھنگس۔ تو ریشنل کو اردو میں ہم منطقی جواز کہتے ہیں۔
چونکہ اردو ایک زبان ہے، اس لیے سب سے پہلے بچوں کے سننے کی صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے، اسی لیے آڈیو کلپ کا استعمال کیا گیا ہے، یا خود استاد اس سبق کو پڑھ کر بچوں کو سنا سکتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اب دوسری تشخیص، سیکنڈ اسسمنٹ ہمارے پاس ہے پیر اسسمنٹ۔ اب یہاں بھی استاد اسسمنٹ نہیں کرے گا، ایگزام نہیں کرے گا، تو ہم ففتھ اردو پیر اسسمنٹ روبرک یہاں بھی کریں گے، درجہ بندی کریں گے کہ اس میں ہمارے پاس مثالی مواد جو پہلے سے موجود ہے۔ ہم اعلیٰ تشخیص کیا رہے گا، اسسمنٹ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس، وہ ہے گفتگو کے آداب، ہمارا پاس عنوان ہے۔ یہاں ہم کیا کریں گے، دو ہم جماعت بچے ایک دوسرے سے انٹرویو کریں گے، اور اس میں وہ التجا، شکریہ اور معذرت جیسے الفاظ کا استعمال کریں۔ باقی طلبہ بھی اپنی باری پر ایسا ہی کریں۔ تو یہ ہمارا اسسمنٹ ٹول رہے گا جو ہمارے پاس لرننگ آؤٹ کم ہے، ہم کیوں کرتے ہیں، جسے آموزشی ماحصل کہتے ہیں، استعداد کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ رہے کہ طلبہ اس انٹرویو سے ایک دوسرے کا موازنہ کرنا سیکھتے ہیں، اس میں سوالات پوچھتے ہیں اور اعتماد حاصل کرتے ہیں، مثبت رویہ اختیار کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے بچوں میں، بنیادی اخلاقیات کو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو پیر اسسمنٹ کے بارے میں کچھ اور باتیں یہ ہے کہ بچے اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ ایمانداری سے بتائیں کہ ان میں گفتگو سے متعلق کون کون سی اچھائی پہلے ہی پائی جاتی ہے، کون کون سی بری عادت کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، باڈی لینگویج کو کہاں کہاں درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچہ اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ بہت فرینک ہوتا ہے، وہاں وہ استاد کے ساتھ جو رویہ استعمال کرتا ہے وہ استاد کے سامنے سے حیا آتی ہے، وہ اپنی کمزوریوں کا اچھی طرح سے برملا اظہار نہیں کر پاتا، اس لیے اپنے پیر کے ساتھ، دوسرے بچے کے ساتھ وہ ان باتوں کا اظہار اچھی طرح سے کر سکتا ہے۔ تو اسے پیر اسسمنٹ کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم روبرک بنائیں گے۔ تو یہاں روبرک بنانے سے پہلے ایک اور بات کی طرف ہم ضروری توجہ دلانا چاہیں گے، وہ ہمارے پاس ہے کہ جب بچہ پڑھتا ہے تو ہمارے پاس تین ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے، تین ڈومینز ہوتے ہیں، کوگنیٹو ہوتا ہے ایک، کوگنیٹو، دوسرا کون سا ہوتا ہے، افیکٹو ایک ڈومین ہوتا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے موٹر سکلز۔ تو اس کے دوران ہم کیا کرتے ہیں، ہم بچے کا جو ہیڈ کو ٹچ کرتے ہیں، اس کے ہارٹ کو ٹچ کرتے ہیں، اور اس کے ہینڈ کو ٹچ کرتے ہیں۔ اسے تین اور نام دیے، ہیڈ، ہارٹ اور ہینڈ۔ یعنی بچہ جو کوگنیٹو ڈومین ہوتا ہے اس کی ذہنی تربیت کتنی ہوئی، اسے کوگنیٹو ڈومین کہتے ہیں، پڑھائی کے دوران یہ ضروری ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ اس کی اخلاقی تربیت کتنی ہوئی، اخلاقی تربیت، اسے افیکٹو ڈومین کہتے ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے اس کی جسمانی تربیت کتنی ہوئی۔ تو یہ جو ہم تینوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے تو یہ ہمارا اسسمنٹ ہوگا 360 ڈگری کا۔ جب ہم پہلا ہی کرتے تھے تو ہم صرف 120 ڈگری کا یہ جو ہے اسسمنٹ کرتے تھے۔ تو تھوڑی بات اس پر بھی توجہ دیں گے۔ تو ایک ہوا ذہنی نشوونما، دوسرا جذباتی نشوونما، اور تیسرا جسمانی نشوونما۔ تو گفتگو کے حوالے سے ان پر بات کرتے ہیں۔ ذہنی نشوونما کے حوالے سے کیا ہوا، بچے دانستہ طور گفتگو میں کام آنے والے اہم الفاظ کی معلومات اکٹھا کرتے ہیں، وہ اپنی گفتگو کو معنی خیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہوا ذہنی نشوونما، یعنی ذہنی تربیت اس قدر ہوئی۔ اب اخلاقی طور کیا ہوا، یعنی جذباتی نشوونما میں کیا ہوا یہاں،
تو بچے گفتگو کے آداب سیکھ کر دوسرے شخص کی عزت نفس اور اس کے جذبات کا خیال کرنے کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ تو یہ اخلاقی پہلو نکل آیا۔ اب جسمانی نشو و نما یہاں کہاں ہوا، ذرا سوچیے۔ تو گفتگو کے دوران مسکرانا، سر ہلانا، ہاتھ سے اشارہ کرنا وغیرہ گفتگو کو پرکشش بناتا ہے۔ جو لوگ گفتگو کے درمیان اپنی باڈی لینگویج درست رکھتے ہیں وہی گفتگو کے فن میں زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے ذہنی تربیت کا پہلو بھی سامنے رکھا، اخلاقی تربیت کا پہلو ملحوظ رکھا اور جسمانی تربیت کا۔ اب پیر روبرکس، اب ہم پیر اسسمنٹ روبرکس میں دیکھتے تھے کہ جب دو بچے ایک دوسرے کی جو خامیاں یا خوبیاں دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، کیسے ہم اس کی روبرکس بنائیں گے، درجہ بندی کریں گے۔ تو کلاس 5 اردو پیر اسسمنٹ ایگزامپلر اینڈ روبرکس، درجہ بندی ہم مرتبہ، پیر اسسمنٹ کو اردو میں ہم مرتبہ کہتے ہیں۔ طالب علم کا نام لکھیں گے، فار ایگزامپل ایک کا نام ہے فاطمہ، فار ایگزامپل دوسرے کا نام ہے عاشیہ۔ فاطمہ اور عاشیہ ہمارے پاس دو لڑکیاں ہیں، انٹرویو لینے والا، انٹرویو دینے والا۔ تو ہمارے پاس کرائٹیریا کیا ہے، بنیادی اخلاقیات کو جاننا اور اس کا استعمال۔ یہاں ہم نے دوسرا پہلو یعنی اخلاقی پوائنٹ نکالا۔ تو مرحلہ 1 میں بنیادی اخلاقیات کو جانتا ہے، دوسرا جانتا ہے لیکن کبھی کبھی ان کو اپناتا ہے۔ جاننا ہی کافی نہیں، پہلے پر اسے جانتا تھا، استعمال نہیں کرتا تھا، اب کبھی کبھی ان کو اپناتا ہے۔ تو تیسرا مرحلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ جانتا بھی ہو اور وہ استعمال بھی کرتا ہو، بنیادی اخلاقیات کو جانتا ہے اور ہمیشہ ہی ان کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس کون سا جواز ہے، وائی ڈو وی ڈو آل دیز تھنگس؟ منطقی جواز ریشنل کیا ہے، طلبہ سوالات پوچھنا سیکھیں گے اور ایک دوسرے کا موازنہ کر سکیں گے، کون کتنا پانی میں ہے وہ مقابلہ کریں گے، بنیادی اخلاقیات کا استعمال کرنا سیکھیں گے۔ یہ ہم مرتبہ درجہ بندی ہوئی۔ تو اس طرح ہم نے اساتذہ کرام یہ آج کا جو ہے سیلف اسسمنٹ اور پیر اسسمنٹ کا جو ہمارے پاس اسکول بیسڈ اسسمنٹ تھا، اس کا ہم نے آج تھوڑا سا جائزہ لیا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم اسی طرح اپنے اس کلاس روم ٹیچنگ کو زیادہ سے زیادہ فعال بنائیں گے، زیادہ سے زیادہ معنی خیز بنائیں گے، بچوں میں اس چیز کو زیادہ عام کریں گے کہ وہ سیلف اسسمنٹ کرنے لگیں، کیونکہ اسکول بیسڈ اسسمنٹ میں ہماری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بچہ اب اپنی اسسمنٹ کرتا ہے اور اپنے پیرز کے ذریعے اپنی اسسمنٹ کرواتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا، ضرور اسے بار بار دیکھیے۔ تو جہاں آپ کو کچھ نکات کی کمی نظر آتی ہو تو اس کی طرف میری توجہ ضرور دلائیے گا کمنٹ باکس میں، اور میری یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم دوسرے موضوعات پر بھی وقت رہتے بات کر سکیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔